शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शिकार दर शिकार। इसकी मुसन्निफ़ा है रसिया तहसीन। सन 1948 में हमारे बापू के पास रियासती ज़माने से जो असला फ़रोशी का लाइसेंस था वो नई राजस्थान सरकार ने वापस ले लिया। जो सामान दुकान में था वो भी पुलिस ने जमा करवा लिया। इस तरह एक जमा जमाया कारोबार ख़त्म हो गया और बापू के सामने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कोई नया ज़रिया माश इख्तियार कर लेना लाजिम हो गया। इस मामले में जब उन्होंने गौर किया तो शिकारी की नज़र आखिर जंगल पर ही जाकर ठहरी। लोगों को ताज्जुब हुआ कि हथियारों का खासा सुथरा कारोबार करने वाला ये शख्स कान कुनी का मुश्किल धंधा क्यों करने जा रहा है। उदयपुर डिवीज़न में यह काम करने वाले बापू पहले शख्स थे। इस हौसला आसमां कारोबार के लिए बापू ने बरवाड़ा का इलाका मुंतखब किया जहाँ के अबरक और बेरल मोर निकलता था। ये इलाका बनास नदी के किनारे कंभलगढ़ के रास्ते में है, जिसके करीब अरावली पहाड़ी सिलसिले का जिरगा पर्वत सर उठाए हुए है और उसके चारों जानिब है घना जंगल जिसमें इंसानी गुज़र ना होने के बराबर है। ये सिर्फ़ अपने बनबासियों का या उसके गार घाटियाँ डाकू लुटेरों के मस्कन ही थे। उसी जंगल से गुज़रकर बापू को अपनी खानों तक जाना आना पड़ता था। उस सफ़र में उनकी ख़ास साथी फोल्डिंग छत वाली फोर्ड गाड़ी थी। इस बेरास्ता जंगल में धीरे चलकर भी वो अपनी सवारियों को मंजिल तक पहुंचाती रहती थी। उस दुश्वार गुजार बेहड़ में कामयाबी से गुज़र जाना हर गाड़ी के बस की बात भी नहीं थी। उन दिनों वहाँ लुटेरों के एक गिरोह ने दहशत फैला रखी थी। उससे फ़ायदा उठाकर मकामी कबायली उधर से गुज़रने वाले राहगीरों को तंग किया करते थे। बापू वहाँ कभी मछली पकड़ने के लिए देर तक रुक जाते, मगर लुटेरों से कभी साबका नहीं पड़ा, ना कभी उन्होंने ऐसी हिम्मत की। एक दिन बापू को मालूम हो गया था कि एक कानकुन उन लुटेरों से मिला हुआ है। बमुश्किल तमाम बापू ने उसे अपने एतमाद में लेकर गिरोह से कहलवा दिया कि अगर उन्होंने इस इलाके में लूट मार नहीं छोड़ी तो गोलियों से भून दिए जाएंगे। ये भी कि बापू के पास दूरबीन भी है जिससे वो उन लोगों की नकलो हरकत दूर से ही मालूम कर लेते हैं। वो पहाड़ों में से तुम्हारे खुफिया ठिकानों पर भी नज़र रखते हैं। ये धमकी कारगर रही और इलाके से लुटेरों का खौफ ख़त्म हो गया। इस मसले से गुलो खलासी हुई ही थी कि एक नई परेशानी आ पहुंची। वो ये कि एक भगीरे ने आकर दहशत फैला दी जो मवेशियों के बाड़ों में दाखिल होकर आए दिन देहातियों के मवेशी हलाक करने लगा। तंग आकर लोगों ने मवेशी बाड़ों से अपने झोंपड़ों में मुंतकिल कर लिए। ताहम भगीरा खपरियल के ऊपर से कूदकर अपनी कार्रवाई करने लगा और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक बन गया। लोग हरासां होकर आखिर बापू के पास मदद मांगने आए। शिकारी होने की हैसियत से उन्होंने ये इस्तदा कबूल कर ली, जबकि वो अपनी कानकुनी के इब्तदाई सर्वे में काफ़ी मसरूफ़ थे। बनास नदी के इस साहिली जंगल में नदी के बुलंद किनार पर एक अजीब गार था जिसके मुतालिक कई बातें कही जाती थी। कहा जाता था कि ये गार मीलों तवील है। आगे मैदान है जहाँ साधु सनत धोती रमाते हैं, बागीचा और कंड भी है। ये भी सुना जाता था कि एक गदड़िया अपनी बकरी ढूंढता हुआ इसमें दूर तक दाखिल हो गया था। उसी ने सब कुछ देखा था, जिसे साधुओं ने पकड़ भी लिया था और इस शर्त पर रिहा किया कि किसी से कुछ कहेगा नहीं, ना दोबारा इधर आएगा, ना किसी को आने देगा। बघीरे के मुतालिक भी मुख्तलिफ बातें सुनने के बाद बापू को अंदेशा हुआ कि कहीं ये खूनी भगीरा इसी में ना पना लिए हो।
لہٰذا انہوں نے غار کی کھوج لگانے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن واپسی میں باپو کے ساتھ 2 کنسلٹنگ انجینئر ماں اپنے ایک ساتھی محمد حسین بھی تھے۔ اس کمہار کو بھی ساتھ لے لیا جو غار کو جانتا تھا۔ فورڈ گاڑی خشک ندی میں ہوتی ہوئی کنارے پر رکی۔ سب لوگ اتر کر غار کے دہانے پر پہنچے۔ 4 فٹ چوڑے دہانے کو سب نے دیکھا مگر سوائے محمد حسین کے باپو کے ساتھ اندر جانے کو اور کوئی تیار نہ ہوا۔ داخلے سے قبل باپو نے کسی بھی جانور کی آمد و رفت کے نشانات ڈھونڈے مگر وہاں بھگیرے کے پنجوں کے نشانات نہیں تھے۔ اژدہے کی گھسرند جیسے نشان ضرور نظر آئے جن کے وہاں ہونے کا بھی امکان تھا۔ ہاں، جانوروں کے داخلے کا راستہ غار کی دوسری جانب بھی متوقع تھا۔ سامنے سے بھی جانور آ سکتا تھا، لہٰذا ہوشیاری ضروری تھی۔ طے ہوا باپو رائفل لیے آگے رہیں گے، پیچھے محمد حسین ٹارچ دکھائیں گے، نیز غار کے داہنے اس طرح سٹے ہوئے بڑھیں گے کہ اگر سامنے سے کوئی جانور آ نکلے تو اسے ٹکرائے بغیر راہ مل جائے۔ 10 فٹ آگے بڑھنے پر روشنی ایک پرانے الاؤ کی راکھ پر پڑی۔ آس پاس کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کیڑے مکوڑوں کے رینگنے کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال یہ دونوں قریباً 100 فٹ تک اندر چلے گئے۔ تبھی چٹان پر جا کر روشنی ٹھہری۔ ایسا لگا کہ یہاں غار بند ہو گیا ہے، لیکن دیکھنے پر وہاں سے راستہ موڑ کھا گیا تھا۔ سوچا کہ منزل آ گئی، اسی کے آگے میدان اور سادھو سنت ہوں گے اور ان کی دھونی وغیرہ۔ یہ سوچتے ہوئے دونوں موڑ کی طرف بڑھے مگر دراصل وہ موڑ نہیں، غار کا اندر دبا ہوا کھانچا سا تھا۔ یہیں غار کی کہانی ختم ہو چکی تھی۔ روشنی سے بخوبی جائزہ لے کر دونوں ساتھی آخر بخیریت باہر آ گئے۔ غار میں بھگیرہ ہونے کا امکان ختم ہو گیا تھا مگر اس کا کوئی دوسرا سراغ بھی نہیں ملا تھا۔ آخر باپو جستجو کرتے ہوئے گاؤں سے کچھ دور والے نالے پر گئے۔ اس میں اترنے پر معلوم ہوا کہ چڑھائی پر جانور کے پنجوں کے نشانات تھے۔ یہ بھگیرے ہی کے تھے۔ آگے بڑھنے پر یہ نشانات غائب ہو گئے تھے۔ اس مقام سے کچھ آگے درختوں کے درمیان ایک چوک سا تھا۔ ان درختوں پر کئی رات کئی سمتوں پر مچان باندھے گئے، بکرے باندھے گئے مگر وہ چالاک جانور وہاں نہیں پھٹکا۔ مجبور ہو کر ایک غیر معمولی ترکیب کرنی پڑی، وہ یہ کہ گاؤں کے سرے پر واقع ایک گھر خالی کروا کر وہاں بھگیرے کی طاق میں بیٹھا جائے گا۔ یہ سن کر دیہاتی حیران ہوئے۔ کچھ نے خطرہ اٹھانے سے منع بھی کیا مگر باپو کا عزم مصمم تھا۔ سرما کی رات میں جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کوٹھڑی میں جلتے لالٹین کی دھیمی روشنی بانسوں کے دروازے سے چن چن کر جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی۔ دروازے کی زنجیر اس طرح لگائی گئی تھی کہ بند دروازہ کھلا ہوا معلوم ہو۔ دروازے کے مقابل ہی چارپائی پر باپو نے 2 راتیں کمبل اوڑھے گزار دیں مگر کچھ بھی پیش نہیں آیا۔ آخر تیسری شب پھر کٹیا میں بیٹھ کر باپو حسب سابق بھگیرے کی راہ دیکھنے لگے۔ اس رات کچھ بکرے بھی ایک جانب باندھے گئے تھے۔ سردی نسبتاً کم تھی، ہوا بھی ہلکی تھی، آسمان پر صرف ستارے تھے، چاند نہیں۔ خاموشی سے باپو چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اب رات ڈھلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ 2 شب بیداریوں سے باپو کی آنکھیں خواب آلودہ تھیں کہ دفتن دور کہیں سوکھے پتے چرمرا گئے۔ اسی آہٹ نے باپو کی نیند کافور کر دی۔ وہ چوکنے ہو گئے۔ بکرے بھی اس آہٹ سے ممیا اٹھے۔ آہٹ قریب آتی لگ رہی تھی، پھر لمحے بھر سناٹا ہو گیا۔ اچانک کمبل ڈھکی باپو کی پیٹھ پر ناخن چبھنے کا احساس ہوا مگر دراصل یہ ناخن پیٹھ پر نہیں بلکہ یہ پیٹھ سے لگی دیوار پر ناخنوں کی کھرچن تھی جو اندر تک چھو گئی تھی۔ اس کے بعد بائیں دیوار پر یہی کھرچن ہوئی۔
یہ طے تھا کہ باہر کوئی جانور موجود ہے۔ بندوق کندھے سے لگ گئی اور انگلیاں لب لبی پر۔ سیاہ رات میں لالٹین کی مدھم روشنی جو دروازے کو پار کر رہی تھی وہ کپکپا گئی۔ اسی کے ساتھ بندوق پر لگی ٹارچ کا بٹن دبا۔ روشنی میں دروازے کی درز سے اندر آنے کو کوشاں جانور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فوراً انگلیوں نے بندوق داغ دی۔ ٹھائی کے ساتھ باپو کو پیچھے کی سمت دھکا لگا اور لالٹین بجھ گئی۔ جھٹکے کی وجہ سے یہ نہیں طے ہو پایا کہ گولی کا انجام کیا ہوا۔ پل بھر کے اس واقعے کے بعد واپس سکوت طاری ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی نے دروازے کے باہر انچ انچ جائزہ لیا مگر کوئی بات گرفت میں نہیں آئی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آہٹ، نہ ہرراہٹ۔ باپو اپنی جگہ سے اٹھے، لالٹین روشن کی اور سوچ میں پڑ گئے۔ باہر نکل آنا اس وقت مناسب نہیں تھا، لہٰذا صبح ہونے تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھوپ ہٹ رہی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ کووں کی کاؤں کاؤں بھی ہونے لگی۔ دور سے جنگلی مرغوں کی بانگ بھی سنائی دیتی تھی۔ جنگل جاگ اٹھا تھا اور رات کا سناٹا ختم ہو گیا تھا۔ بے فکر ہو کر باپو نے دروازہ کھول دیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک گرانڈیل بھگیرا زمین پر ابدی نیند سو رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بوٹے دار رونگٹے کو لہرا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر باپو نے نال اونچی کر کے ہوائی فائر کیا۔ آنن فانن میں گاؤں باہر جمع ہو گیا، خوشی کا جشن ہونے لگا۔ کچھ دیر آرام کے بعد چرم اتارنے اور نگرانی کے لیے ضروری ہدایات دے کر باپو اپنی کان پر لوٹ گئے۔ دن وہاں گزارنے کے بعد شام کو بناس پر مگرمچھ کے شکار کا ارادہ بن رہا تھا۔ مگرمچھ وہاں کثرت سے تھے جو پانی پر آئے مویشیوں کو دبوچا کرتے تھے۔ ایک ایک کھڈ میں 20-25 مگرمچھ کا ٹھکانہ ہونا عام بات تھی، مگر یہ ارادہ عملی جامہ نہ پہن سکا، شاید اس لیے کہ ایک دوسری مڈ بھیڑ ان کی پہلے سے منتظر تھی۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو بھگیرے کے گرد بیٹھے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور دنیا جہان کی باتوں میں شام ڈھل گئی۔ اب وہ دوسرے پروگرام کو ملتوی کر کے گھر اودے پور لوٹنا چاہتے تھے۔ راہ میں گھسار کا گھاٹا پڑتا تھا۔ جیسے ہی وہاں گاڑی پہنچ کر اترنے لگی کہ پہاڑ کی ڈھلان سے 2 آنکھیں چمکنے لگی جو کہ ٹارچ کی روشنی ڈالنے پر ساکت ہو گئی۔ گاڑی کی چھت کھلی تھی، 5 بڑی سواریاں اور بچے اس میں سوار تھے۔ جانور بلندی پر اور گاڑی کے آگے ڈھلان تھی۔ آنکھوں کا فاصلہ تقریباً 20 فٹ تھا۔ ہانکا لگائے بغیر شکار باپو پسند نہیں کرتے تھے۔ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ باپو اسی طرح بھگیرے سے مقابل رہنے کی کچھ دیر سنسناہٹ محسوس کرنا چاہتے تھے۔ ٹارچ ڈال کر وہ اسے کھلا رہے تھے مگر ہم رکاب افراد اور بچوں نے ان سے گولی چلانے کا اصرار کیا۔ گولی چلی، بندوق کی آواز گونجی، مگر گولی کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کسی ہرراہٹ نے نہیں دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یا تو گولی اتنی صحیح لگی کہ جانور کی آواز بھی نہ نکل سکی، یا وہ صاف بچ کر بھاگ نکلا۔ اس میں یہ بھی امکان تھا کہ وہ زخمی ہو کر بھاگ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو غضب ہوا۔ گھاٹی کے اس موڑ کے مقابل ایک کھلا میدان تھا جس پر واقع مندر کے قریب ایک بڑا درخت کھڑا تھا۔ جیسے ہی گاڑی وہاں رکی روشنی میں 2 ہتھیار بند اشخاص نظر آئے۔ تیسرا اونٹ پر سوار تھا۔ باپو ان کے قریب گئے اور بولے، بھگیرا زخمی ہو گیا ہے، اس لیے آپ لوگ آگے نہ بڑھیں، میں ذرا دیکھ کر لوٹتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی کو دوبارہ پہاڑی پر لے گئے اور ٹارچ کی روشنی سے جھاڑی جھاڑی چھاننے لگے مگر جانور کہیں نظر نہ آیا۔ لوٹ کر انہوں نے دوبارہ ان اشخاص کو احتیاط سے آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ جب وہ جانے لگے تو باپو انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ گھر پہنچنے تک رات کافی ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی باپو رات والے شکار کی تلاش میں واپس
گھسار گھاٹا جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کرنل رام سنگھ آ پہنچے۔ انہوں نے باپو سے رات کا واقعہ سنا۔ پوری بات سن کر وہ بولے، تمہیں معلوم ہے وہ اونٹ سوار کون تھا؟ نہیں، وہ تھا موڑ سنگھ کا بیٹا لکشمن سنگھ، ڈاکو، جو برسوں سے تم سے ملنے کا مشتاق تھا۔ تمہاری نشانے بازی کا قائل ہے وہ۔ باپو اپنے اس قدردان کو نہیں پہچان پائے تھے۔ ان دنوں اس اجمیر میرواڑہ کے مشہور ڈاکو نے ڈکیتی ترک کر دی تھی۔ آزادی کے بعد اس پر کئی مقدمے چل رہے تھے اور وہ چھپ چھپا کر رہتا تھا۔ کرنل کو معلوم تھا کہ اس شام لکشمن سنگھ بھی اسی راستے پر روانہ ہوا تھا جس سے کہ باپو آ رہے تھے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی باپو ڈھلان پر واپس پہنچ چکے تھے، جہاں گزشتہ شب دو چمکتی آنکھوں کے درمیان انہوں نے نشانہ لگایا تھا۔ وہاں جا کر باپو نے کیا دیکھا کہ بغیرہ وہیں اس طرح بیٹھا ہوا تھا گویا وہ مردہ نہیں زندہ ہو۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکاری شکار اور جنگل سے پیار، رضیہ تحسین، دہلی، سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔